यहाँ पर आबद भाई को करंट लग गया है और इमरजेंसी में फ़ौरन अस्पताल पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे और आने वाले हर दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे काशिफ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे काशिफ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। जैसा कि मेरे बहन भाइयों को पता है कि कल और परसों की वीडियो मैं ना अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या वजह थी? कल एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था हमारे गांव में, तो इस वजह से उसी परेशानी की वजह से जो है ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो वो क्या हादसा था वो भी अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाना और अचानक जो है ना इतना बड़ा ऐलान सुन लेना, तो अचानक इतनी बड़ी ख़बर सुन लेना, तो इंसान जो ना यकदम चौंक जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसी तरह का टॉपिक है आज की वीडियो में। तो सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना और हमारी वीडियो को शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो करते हैं जी वीडियो शुरू। वीडियो कुछ इस तरीके से है जी कि हमारा एक शागिर्द था जिसको हम काम सिखा रहे थे। तो इंसान को पता नहीं होता कि इंसान को अगर पता होना कि मेरे साथ ये हो जाना है तो इंसान वो काम ही ना करे। ये अल्लाह ताला ने जो है ना मौत बरहक है और मौत का ज़ुम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है ना अपने पास रखा है। अगर किसी को पता होता कि मौत मेरी इस वक्त आनी है तो वो काम ना करे। तो हमारा जी शागिर्द था आबद अली, तो कल वो काम पर गया हुआ था जहां हमने जो है ना पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो थी जहां वाटर पंप जो है ना लगाना था, वहां काम पर गया हुआ था। काम से शाम को छुट्टी की है, दोपहर को घर आया है और शाम को फिर वापस चला गया काम पर। और जब काम पर गया तो शाम को तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो कहता यार ऐसा करें कि छत डालनी थी कमरे की, वो डाल दी थी। तो मालिक कहने लगे कि आप ऐसा करें कि आप ना टीप लगानी थी दीवार को, आप टीप लगा लें। तो बस वो कहता यार आज नहीं कल लगा लेंगे, कल जुमा है तो जुमे की आधा दिन लगा के जो है ना काम मुकम्मल कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है? उसने कहा कि मैंने ना आज बालन लेने के लिए जाना है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है कि गरीब बंदा जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना इंसान की मौत जहाँ लिखी होती है ना वहाँ आकर ही रहती है। तो जब उसके साथ एक और मज़दूर था, वो भी कहने लगा कि चलो यार आपने बालन लेने के लिए जाना है तो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो एक रेडी आप ले आना बालन की और एक रेडी हम ले आएंगे। तो लेकिन मौत कहते हैं ना कि मौत बरहक है, मौत का वक़्त जो मुकर्रर है ना उसके आगे पीछे नहीं हो सकता। तो कहने लगा कि नहीं यार तू रहने दे, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो जहाँ काम करता था वहाँ सामने साथ ही में डेरा है। तो सामने जो है ना सफ़ेदे जंगल में जो है ना वो लकड़ियाँ काटने के लिए गया हुआ था। तो जंगल जब सफ़ेदे के ऊपर चढ़ा ना तो सफ़ेदे के साथ में मेन तारें जो होती हैं ना बिजली वाली वो जा रही थी। मेन लाइन थी जो हमारे गांव में आ रही है, बड़ी केवी की तारें जो थी वो आ रही थी। तो जब सफ़ेदे के ऊपर चढ़ गया तो टहनी काटने लग गया। उसको पता भी था कि ये सफ़ेदा तारों के पास से गुज़रा है, जो डैनियाँ मैं उतारूंगा वो सीधी तारों पे आएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि मौत का जो वक़्त जहाँ लिखा होता है ना वहाँ ही समझ लो कि मौत ने वहीं आना है। तो उसके साथ भी कोई नहीं था, अकेला था।
سامنے سمجھ لو کہ کتنا فاصلہ ہوگا، 100 فٹ کا فاصلہ ہوگا جہاں کام کرتا تھا، وہاں کافی دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو سفیدے کے اوپر چڑھ کے جب اس نے ٹہنی کلہاڑی سے کاٹی نا، تو جو ٹہنی تھی وہ جب الٹی تو وہ سیدھی تاروں کے اوپر آ گئی۔ جب تاروں کے اوپر آئی، تاروں کے اوپر گری، اور تاروں کے اوپر گرتے ہی جو بجلی تھی ہمارے گاؤں کی وہ ساری معطل ہو چکی تھی، اور تاروں نے جب پٹاخہ مارا اور جب لکڑی جو تھی وہ تاروں کے اوپر گری اور پورے سفیدے کے اندر کرنٹ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سفیدے کے اندر سارا پانی ہوتا ہے، تو جب سفیدے کے اندر کرنٹ آیا تو وہ کرنٹ نے، کیونکہ مین تاریں تھیں، مین تاریں ہمارے گاؤں میں جو آ رہی ہیں وہ مین تاریں ادھر سے گزر رہی تھیں جنگل میں سے، تو جب ٹہنی جو تاروں کے اوپر گری اور کرنٹ سیدھا ادھر، ٹہنی جو تھی وہ سفیدے کے ساتھ ہی لٹک گئی اور ادھر تاروں کے اوپر گر گئی۔ جب تاروں کے اوپر گری تو کرنٹ سارا جو ہے نا وہ سفیدے میں چلا گیا، درخت میں چلا گیا، سفیدے کا جو درخت تھا اس میں چلا گیا، اور جب عابد بھائی کی چیخ پڑی نا، تو وہ جو ڈیرے والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ کے گئے۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عابد بھائی جو ہے نا وہ ٹہنی گری تاروں کے اوپر، پٹاخہ چلا ہے تاروں کا، اور ہمارے گاؤں میں، سارے گاؤں میں بجلی چلی گئی، تو وہ بھاگ کے گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں عابد بھائی ڈر گیا، نیچے اتر گیا سفیدے سے۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے، وہاں جا کے عابد بھائی کو واضح دے رہے ہیں، عابد بھائی کدھر ہو؟ تو عابد بھائی ہوتے تو اس کو آواز دیتے۔ جب بجلی سفیدے کے اندر آئی اور اس نے یک دم جو ہے نا عابد بھائی کو جھٹکا لگایا بجلی کا، اور عابد بھائی کے جب ہاتھ چھوٹے تو اس نے تقریباً کوئی 15-20 جو ہے نا فٹ پیچھے جا کے عابد بھائی کو جو نا سفیدے کے اوپر سے بیچارہ نیچے گرا۔ پتہ نہیں کیسے گرا ہوگا، جب نیچے گرا تو اس کے جو ہے نا کافی زیادہ اندرونی جو چوٹ تھی نا وہ لگ گئی تھی بہت زیادہ، تو ادھر بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ بہن بھائیوں سے میں تھوڑی سی ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور اس کی تصویر بھی اپنی ویڈیو پہ لگاؤں گا۔ تو جب اس کو وہاں سے اٹھایا، جنگل میں سے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو اٹھایا فتح پور ہاسپٹل میں لے گئے۔ جب ہاسپٹل میں لے کے گئے تو وہاں تھوڑی دیر رکھا، وہاں ہوش تھا عابد بھائی کو۔ تو جب عابد بھائی کی امی وہاں ہاسپٹل میں پہنچی ہے تو آصف بھائی نے بولا کہ عابد بھائی یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا امی جان ہے۔ تو آصف بھائی کو کہنے لگا کہ استاد مجھے اٹھاؤ، میں نے نا جو ہے نا چھوٹا پیشاب کرنا ہے۔ تو آصف بھائی نے کہا آپ کے جو ہے نا وہ لگا دی ہے، ٹوٹی لگا دی ہے، تو آپ نا بلا چچک ہو کے آپ پیشاب کر لیں۔ تو وہاں سے آدھا گھنٹہ جو ہے نا، کہتے ہیں جب انسان کے نصیب ہرے ہوں تو اس وقت کوئی بھی جو ہے نا نہیں لگتا، کوئی بھی جو ہے نا وہ جس کو بھی فون کریں اس کا فون یا بند یا کہیں گیا ہوا ہے۔ اس وقت 1122 والوں کو بھی بہت کالیں کی لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ جب کسی دوست کو فون کیا وہ بھی نہیں آیا۔ جب پھر بھاگے جا کے دوسرے ہاسپٹل سے ایمبولینس لے کے آئے اور ایمبولینس میں ڈالا، اور ڈال کے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے ادھر جو ہے نا اتنی وہ نہیں ہے، بڑا ہاسپٹل نہیں ہے کہ مشینری نہیں ہے ادھر، تو آپ اس کو ایسے کریں کہ آپ لے لے جائیں۔ تو وہاں ایمبولینس میں ڈالا تو ہمارے تقریباً فتح پور سے 22 کلومیٹر کا سفر جب طے ہوا تو اس وقت عابد بھائی جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہت ہی غم تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کیونکہ اچانک گاؤں میں اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اور اچانک کسی کی موت کا سن لینا، ہمیں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے عابد بھائی کو جو ہے نا، آج عابد بھائی کا جنازہ تھا تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا قبر بنا کے اس کو دفنا کے آئے ہیں۔ تو اچھا جی، یہاں پر عابد بھائی کا جنازہ آ چکا ہے، ابھی پڑھتے ہیں جنازہ۔ تو لیکن ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ عابد بھائی کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہو گیا۔
یقین کریں کہ بہت ہی دکھ والی بات ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، یہ اپنے بچوں کا اکیلا ہی وارث تھا۔ اور پہلے آپ نے آصف بھائی کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جو عابد بھائی کی بھابھی تھی اس کو بہت وہ بیمار تھی، تو اس کو دوائی وغیرہ بھی کچھ بہن بھائی لے کے دے رہے تھے، اور پھر وہ جوان بچے تھے اس کے بھی بیچاری کے، اور وہ انتقال کر گئی۔ تو اس کے بعد 2 ہی بیٹے تھے، باپ پہلے سر پہ نہیں تھا، باپ کا شفقت والا ہاتھ جو ہے نا وہ پہلے ہی عابد بھائی کے سر پر نہیں تھا، تو ہم نے تو اپنے بھائیوں جیسا اس کو رکھا ہوا تھا اور اسے اپنے دل سے کام سکھایا تاکہ یہ بھی بیچارہ اپنی روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ تو خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ جب سے اس نے کام سیکھا ہے وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، میں اور عابد بھائی دونوں ہم جو ہے نا اکٹھے کام کرتے تھے، جہاں بھی جانا اکٹھے جانا، جہاں بھی کوئی کوٹھی کا کام ملنا ہم نے اکٹھے کام کرنا، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ تو آج ہماری جوڑی جو ہے نا وہ نکھر چکی ہے، میرے ساتھ میرا ایک دوست، ایک میرا بھائی، جس کو ہم نے اپنے بیٹے جیسا سمجھ کر جو ہے نا اس کو کام سکھایا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے بیچارہ، چلو کام سیکھ جائے گا تو اپنے بچوں کی روزی جو ہے نا وہ کما لے گا، کیونکہ اس کے کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اکیلا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو ماں جو باپ کا سایہ تھا وہ پہلے چھن چکا تھا، پھر بابی کا سایہ سر سے چھن گیا، اب جو ہے نا وہ عابد بھائی خود اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یقین کریں بہت ہی دکھ ہوا، اور اس لیے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا، دل ہی نہیں کیا، یقین کریں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو جب عابد بھائی کو ہم نے دیکھا، صبح جنازہ ہوا، جنازہ پڑھا، جب سبھی لوگوں نے چہرہ دیکھا، تو جب قبر میں اتارا تو یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم بالکل ایسے تھا، جیسے بالکل نرم، جیسے بالکل سو رہا ہو، آنکھیں کھلی تھی، تو بجلی کرنٹ لگنے کی وجہ سے آنکھیں جو نا وہ کھینچ چکی تھی، تو اس وجہ سے آنکھیں بند نہیں ہوئیں، تو ایسے آنکھیں کھلی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا سو رہا ہے۔ تو یقین کریں بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ عابد بھائی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دیکھیں لڑائی فساد یہ کچھ نہیں یہاں کام آنا، آخرت جب انسان مر جاتا ہے تو خالی ہاتھ لے کے چلا جاتا ہے، وہاں کوئی جھوٹ کام نہیں آنا، کوئی کچھ نہیں آنا، وہاں تو جو نیکی کی ہوگی وہی کام آئے گی۔ قبر کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے جب بندہ آ جاتا ہے نا تو پھر بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں دنیا میں ہوتا، کوئی اچھے کام کر لیتا، کسی کا دل نہ دکھاتا، کسی کی دل آزاری نہ کرتا، تو پھر انسان کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو عابد بھائی کو آج جمعۃ المبارک تھا، کتنا پیارا دن، تو آج اپنے بچوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر اور اس دنیا سے خود رخصت ہو گیا۔ یقین کریں کہ اس کے بچے اور اس کی بیوی اور اس کی ماں اتنا رو رہی تھی کہ جس ماں کا آپ سوچ لیں کہ آپ بھی بہن بھائیوں والے ہوں گے، ماں باپ والے ہوں گے، کہ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس ماں کے دل کو کیا تکلیف ہوتی ہے، یا اس کے گھر والوں کو اور اس کے بچوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ جن کے باپ سر پر نہیں ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس وقت کیا گزرتی ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے جی کہ جو بھی اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں تو پلیز اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اپنے ماں باپ کو حسن سلوک سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کریں، اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں جی یہ وقت جو ہے نا گزر جائے گا، لیکن بعد میں انسان کو جو پچھتاوا ہوتا ہے نا وہ کسی کام کا نہیں آتا۔ تو ابھی جو وقت ہے وہ وقت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرو، اپنے ماں باپ کو
جو ہے نا حسن سلوک سے رہو، پیار اور محبت سے رہو، تو اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، یہ میرا آج کا میسیج ہے۔ تو یقین کریں کہ بس آج بھی میرا ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا چلو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے اپنے عابد بھائی کے حوالے سے جو ہے نا وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اور میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے جا کر ضرور دیکھنا ہے، جب میں اور عابد بھائی اکٹھے کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کرتے تھے اکٹھے کام کرتے تھے، تو ہمارا بہت ہاتھ جو نا وہ ملا ہوا تھا، جوٹ جو ہے نا ہمارا پورا جوٹ جو ہے نا وہ تھا، لیکن آج میں اکیلا رہ گیا ہوں اور عابد بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ یقین نہیں آ رہا ابھی۔ تو سبھی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز عابد بھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آگے والی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی جو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عابد بھائی کو پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کی ماں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بس یہی ویڈیو تھی میری آج کی، تو کل انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گے حاضر۔ تب تک کے لیے اپنے کاشف بھائی کو دیں اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے کاشف بھائی کو دیں اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔